वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा। आज जरा बात करेंगे एक बहुत ही अहम पहलू के ऊपर, हमारे माशरती रवैये और हमारा समाजी बर्ताव। जिंदगी की हकीकत है जी, खुशी का मौसम, गम का मौसम, कभी कोई आपको मिल जाता है, कभी लोग आपसे बिछड़ जाते हैं, और यकीनन अपनों के बिछड़ने के गम का कोई सानी नहीं है। आप अपने आप को जितना भी मजबूत आसाब का शख्स समझें, मैच्योर समझें, यू टेक टाइम टू बाउंस फ्रॉम इट, बिकॉज आपको जिंदगी की हकीकत आपके सामने खुलकर आ जाती है। खुसूसन अगर बात अपने बच्चों की हो, अपने वालिदैन की हो, या फिर अपने जीवन साथी की हो। आज हम खुसूसन बात करना चाहेंगे उन खवातीन के हवाले से जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को खोया है, एंड वी कॉल देम, वी रिफर टू देम एज विडोज। अगर जमाने कदीम से देखें, तमाम मज़ाहिब में, तमाम अदियान में मुख्तलिफ हुकूक दिए गए हैं। इट इज़ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, कि हम समझते हैं कि एक यकीनन जैसे हमारी दीन, हमारी शरीयत भी कहती है कि एक एहसन तरीका ये है कि निकाह किया जाए, उसके बाद आपकी खाना आबादी, आपकी फैमिली को, आप अपने कुनबे को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन इसी तरह जब ये जिंदगी की हकीकत सामने आती है कि एक शादीशुदा जोड़े में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके बाद भी अहकामात दिए गए हैं, फराइज और हुकूक को डिफाइन किया गया है कि इन लोगों को और इनसे जुड़े बाकी रिश्तों को कैसे संभाला जाएगा। अगर हम देखते हैं हिंदू मजहब की तरफ देखते हैं, बड़े सगीर में देखा जाता है, मेरा ये सवाल मेरे नाना से था कि ये कितनी इनह्यूमन सी है ना। उस वक्त सती के बारे में बात की जाती थी, ना वो आस्क हिम कि आपने वो जमाना देखा है 1920s में जाके कहीं मुश्किल से इलीगल इसको करार दिया गया था, लेकिन फिर भी कई इलाकों में ये तो प्रैक्टिस थी। और मेरे नाना का एक बड़ा सुलझा हुआ रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि देखें, हर समाज अपने इश्यूज को हैंडल करने का अपना अपना तरीका निकालता है। तो शायद उस वक्त की जरूरत ये थी कि भाई, क्योंकि उनके मजहब के मुताबिक दोबारा शादी नहीं की जा सकती, तो फिर दिस पर्सन हुज अलोन, और हो सकता है वो माशरे में करप्शन की या कोई और कार्नल डिजायर्स की वजह बने, तो ये उनका एक अपना तरीका था उस प्रॉब्लम को, उस इशू को डील करने का, कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो साथ ही बेवा भी सती हो जाती है। या दूसरा तरीका कि उसको अनडिजायरेबल बना दिया जाए। कई रिवायतों में आप देखते हैं कि वो अपना सर शेव कर देती थी, रंगों से दूरी बना लेती थी। अब क्योंकि हिंदू मुस्लिम इस माशरे में इतने सालों से साथ रहे हैं, हमारी कई कल्चरल वैल्यूज हमने वहां से अपना ली हैं, अपनी शरीयत, अपने दीन की कई बातों को हम भूल गए हैं। एक बेवा के लिए जिंदगी को दोबारा एक भरपूर अंदाज में जीना आज भी पाकिस्तानी माशरे में कई हद तक मुश्किल है। वो दोबारा अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती, कई कदरों को सोचना पड़ता है, बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो रवैये शायद उस हिंदू माशरे के थे वो भी राइज है। यानी हमारी एक दो धारी तलवार है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ खड़े। आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं, और हमारे आज के हिसाब से यानी 2022 के पाकिस्तान में क्या शरई और कानूनी अहकामात हैं, किस तरह हम इस मसले को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इस जिंदगी के फेज को हम सहारा कैसे देते हैं। आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर समाजी कारकुन है, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर वजीहा रियाज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो यकीनन जिंदगी के इस पड़ाव से गुजरना, अपनी पिछली जिंदगी के बाद एक नए अंदाज़े जिंदगी में जम होना एक खातून के लिए कितना मुश्किल या आसान है, इस पर हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, ताकि लीगल राइट्स की भी बात की जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि आज आलमी विडोज का डे भी है, यानी बेवाओं का दिन भी है, ताकि उनके हुकूक पे और हमारे समाजी रवैयों पे नजरसानी की जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर डॉक्टर वजीहा, सबसे पहले जब ये तल्ख हकीकत किसी के सामने आती है, यानी जिंदगी की किसी फेज में भी हो सकता है, आपके बच्चे बहुत छोटे हो सकते हैं, आपके बच्चे वेल एस्टैब्लिश्ड हो सकते हैं, एक खातून इस अमल से, इस फेज से कैसे गुजरती है व्हेन शी हर स्टेटस बिकम्स दैट ऑफ अ विडो? अच्छा, इसमें सबसे पहले जितना भी देखिए साइको सोशल एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे, ना सिर्फ सोशल एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बल्कि साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की भी होती है जी। जितनी भी रिसर्चेस इस वक्त बेरीवमेंट के या ग्रीफ के अमल के लिए वो ये भी स्ट्रेस करती हैं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म इसके ऊपर बात न की जाए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के ऊपर तो हम बहुत सारा बात करते हैं कि आगे चल के कैसे गुजारा करेगी, अगर बच्चे हैं तो कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो होता है सडन लॉस होता है, या तो उसमें डिनाइल आ जाता है, ठीक है, समटाइम्स खवातीन खुद भी डिनाइल का शिकार हो जाती हैं कि नहीं उससे एडजस्ट नहीं कर पाती हैं या उस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाती हैं। दूसरी चीज़, दो तरह से इसके फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी मैरिटल क्वालिटी बहुत अच्छी है
تو شاید اس چیز کے لاس سے جلدی نکل سکتی ہیں مینٹلی, یعنی اپنے آپ کو صحیح طرح سنبھال سکتی ہیں. اگر آپ کی میٹرل کوالٹی اچھی نہیں ہے تو شاید وہ جو ریزینٹمنٹ یا اینگر ہوتا ہے وہ مزید کوالٹی آف لائف کو ڈکلائن کر دیتا ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید معاشرتی طور پر ہم اس کو کاؤنٹر انٹیوٹیو کہیں. اگر آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی نہیں تھی تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بیوہ ہونے کے بعد یا اس شخص کے زندگی سے چلے جانے کے بعد شاید آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں, بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ نے کہا کہ اور زیادہ تلخی اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ ساری زندگی وہ شاید اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ انسٹرومینٹل ڈیپینڈنس آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, فائنینشلی کہہ لیں, مورلی کہہ لیں, ایموشنلی کہہ لیں, فزیکلی, سب ضروریات کے لیے ایک ہی شخص ہے, اس کے ساتھ آپ نے اتنی محنت کی ہے لیکن وہ نہیں رہا اس دنیا میں, تو ظاہر سی بات ہے وہ مزید ریزینٹمنٹ آتی ہے جو کہ مزید کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس کو امپیکٹ. اور اگر اس وقت وہ خاتون فائنینشلی سیکیور نہ ہو اور دوسروں کے اور تلخ رویے برداشت کرے تو اٹ از ایون مور ڈیٹریمنٹ. بالکل. اور وہ جو بریومنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ اس وقت اگر ڈیل نہیں ہوتا تو آگے جا کے مستقل ڈپریشن یا انزائٹی جیسی علامات کا شکار عموماً یہ خواتین ہوتی ہیں جو کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا یا ان کو خود احساس نہیں ہوتا, کیونکہ معاشرہ عموماً یہ سمجھتا ہے کہ دکھ سے گزر رہی ہے, تکلیف ہے, دکھ تو تازہ ہے, کبھی بھر نہیں سکتا. تو بیسکلی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے نفسیاتی مسائل جنم لے چکے ہوتے ہیں جو کہ شاید ایڈریس نہیں کرتے. بالکل صحیح. عالیہ بھابھی, ہمارے دین نے, شریعت نے بڑا خوبصورت بریومنٹ ایک لحاظ والا پیریڈ اس کو دیا ہے جس کو ہم عدت کا نام دیتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں خاتون کی, ایک بیوہ کی عدت میں مزید اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس پہ پابندی بھی ہوتی ہے اور ایک طرح سے لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے, یعنی اس دوران اس کے میاں کے کاروبار, اس کی پراپرٹی, اس کے بچے, کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتی, یعنی ہر چیز میں اس کی سے ختم کر دی جاتی ہے. تو اس عدت کے پیریڈ کو اس کے لیے ہم تکلیف دہ کیوں بنا دیتے ہیں؟ سوچ ہے نا, اجارہ داری ہے, اور بیوہ کے حوالے سے اگر پیسہ ہے تو بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ جائیداد کے حصے بکرے شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر پیسہ نہیں ہے تو بھی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنا پیریڈ یہاں گزارے گی, اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم کیسے رکھیں گے, میکہ ہو یا سسرال ہو, اس کے لیے ایشوز ہوتے ہیں. سب سے قیمتی چیز وہی ہوتی ہے جو دنیا سے چلی جاتی ہے, اس کا شوہر جو اس کو اور سب کو لے کر بیٹھتا ہے. عورت کو فائنینشلی ضرور اسٹرانگ کرنا چاہیے, یہ اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے اور یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری بھی ہے. میں نے بہت قریب سے اپنی والدہ کو دیکھا, تقریباً 30 سال کے قریب میرے والد کے بغیر انہوں نے زندگی گزاری. میں نے ان کی زندگی سے رنگ اڑتے ہوئے دیکھے, ان کے کپڑوں سے رنگ اڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی تنقید کرے گا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو دل بجھا تھا اور دوسرا وہ حسین اتنی تھی کہ جس کو دیکھو ان کے ذہن میں یہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے بیوہ کے لیے کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے. خدا کے لیے جو بیوہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی اس کو یہ آپشنز نہ دیا کیجئے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن عالیہ بھابھی پھر اس میں سوال ہے کہ اگر بہت کم عمری میں بیوگی ہو جائے, لائک ویئر سو مینی پیپل, میں ہم جب پاک افواج کے پروگرامز کرتے ہیں, ینگ ہمارے جوان آفیسرز جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں, پیچھے شاید شادی کو سال ہوا ہے, بہت ینگ وائف ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, یعنی اتنی وہ پیرنٹس کا اور سماج کا ایک رویہ ہے نا کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی وداؤٹ اے کمپینین. ان کو آپ اجازت دیجئے نا, یعنی بیوہ کو پوری اجازت ہے, وہ جیسے چاہے ویسے اگر چاہتی ہے ضرور شادی کرے, لیکن پیسے کی وجہ سے پریشر ڈال کر اگر وہ بیوہ چاہے وہ 2 دن کی ہے, آپ کو میں سدرا, کیونکہ میں اس زندگی کو یوں گزاری ہوں کہ میں شادی شدہ ماں کو دیکھا, میرے والد نے میری ماں کو اتنا اسٹرانگ چھوڑا تھا فائنینشلی ماشاءاللہ, اور عزت اتنی دی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی ان کے نام پہ گزاری, یہاں تک کہ قبر پر خطبہ بھی انہی کے نام کا لگا ہے. عورت بہت اون کرتی ہے شوہر کو, یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, تو عورت کو آپ پابند نہیں کیجئے. اسلام نے, اللہ نے اور معاشرے نے بھی اس کو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ شادی نہیں ہوئی تب بھی عورت کو فورس کرو کہ شادی کرو, خدا نہ خواستہ شوہر چلا گیا تب بھی فورس کرو, خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تب بھی فورس کرو. عورت کو اس کی زندگی جینے دیجئے. میرے ابا کے سرٹیفکیٹس, میرے ابا گئے تھے 70s میں امریکہ میں اور ٹاپ کیا تھا انہوں نے, کمپیوٹر اسٹڈیز کے لیے گئے تھے وہاں پہ, تو ٹاپ کیا انہوں نے وہاں, اور وہ اس طرح سے میری ماں نے سرٹیفکیٹ میرے ابا کے بعد رکھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک محبت کا اور ایک انداز ہوتا ہے, محبتوں کو ختم یعنی نہ کیجیے. آپ ایک انسان کی یادوں کو زندہ رکھتے ہیں کہ اس کو کیا پسند تھا, اور خاص طور پہ ایک بیوہ پہ, ایک ماں پہ دوہری
ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان بچوں کو مانوس کرانا, ان کے والد کے بارے میں بتانا, یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں بیرسٹر امرین ایک کوئک سوال آپ سے کروں بفور گوئنگ ٹو دا بریک. مجھے یہ بتائیے کہ جب ول کی بات کی جاتی ہے کہ اگر ول نہیں ہے اور بچے بہت چھوٹے ہیں, بیوہ ہے ایک خاتون, تو کیا جو جانے والا ہے, جو ڈسیزڈ ہے, اس کی پراپرٹی ڈائریکٹلی ڈاکٹر امرین کے سوری یہاں پہ بیرسٹر امرین سے میں بات کر رہی تھی کہ ڈائریکٹلی بیوہ کو وہ تمام کی تمام جائیداد مل جاتی ہے, یا حصے جس طرح بھی عالیہ بھابی بھی ذکر کر رہی تھی کہ فیملی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. جو پراپر طریقہ ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں آپ عدالت جائیں. عدالت سے اب رجحان کم ہو گیا ہے, اب نادرا جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو سکسیشن ہے وہ آپ سکسیشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن, اس کی 2 کیٹیگریز ہیں, موویبل اور اموویبل آئٹمس کی. اور موویبل یعنی کہ بینک اکاؤنٹ, شیئرز, وہ سارا جو ہے سکسیشن میں آئے گا. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن میں ان کے گھر جو چیز موو نہیں کر سکتی, سو وہ پراپرٹی, پلاٹس, گھر وغیرہ وہ آئیں گے. اچھا, اس میں ایک کوئک کویسچن امرین, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خاتون عدت میں ہے تو یہ تمام کاروائی, یہ دستاویزات بنانا کرنا, یہ عدت کے بعد شروع ہوتے ہیں, یا خاتون کو کسی کو اپنے فیملی میں سے وکیل بنانا پڑتا ہے جو یہ کام ان کے لیے کرے؟ دیکھیے, آئیڈیلی اس کو عدت کے بعد ہی شروع ہونا ہے, اور آئی تھنک کہ اس میں کوئی وہ ہے نہیں کہ آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر سکسیشن انہیریٹنس کے جو معاملے ہیں اس میں ایسا کوئی لیگل لمیٹیشن نہیں ہے. اچھا, یہی وہ پیریڈ ہے جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ہاؤ مچ کنٹرول یو ٹیک, یا آپ کی فیملی میں اس دوران آپ کے پاس کتنا اپنی رائٹس کو ایگزرٹ کرنے کا مارجن ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اگر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں, نہیں جی کوئی بھائی کر دے گا, کوئی بیٹا کر دے گا, تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کافی ہیلپ لیس ہوتی ہے, تو آپ کو اس وقت بڑے اپنے اعصاب مضبوط رکھنے ہیں. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں, پھر اس کے بعد بریک پہ چلیں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حیدرآباد سے. جی میم فرمائیے. میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا اور ہم کراچی لے کے آئے 1.5 سال. ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, ڈاکٹروں نے کری زیادتی. 2 کیمو کے بعد پہلے کہہ دیا کہ آپریشن ہوگا سول میں, پھر یہ 15 دن رکھنے کے بعد کہہ دیا کہ ان کا آپریشن نہیں ہوگا, کیمو لگے گی. پھر ان کو کیمو لگی, 2 کیمو میں تو ہو گیا, تیسری کیمو سے ان کو نقصان ہونے لگا, ان کے گال میں وہ ہو گیا زخم. اس کے بعد ہم وہاں 2 تلواروں پہ جاتے تھے, ایم ایس کو دکھاتے تھے, اور ایم ایس ساری دوائیں آپ کو بتائیں ہم نے خود دیکھا ہے. ایم ایس وہاں پہ جو کیمیکل کمپنی والے 2-2 لاکھ روپے دینے آتے ہیں, مطلب میم یہ پرٹیکولر کیس ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. مجھے بتائیں کہ اس کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے, اور اب آپ کی زندگی اور آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ذی الحج 25 کو 2 سال ہو جائیں گے. ابھی ایک ہی سال ہوا ہے. آپ کے بچے ہیں میم؟ 8 سال کا بیٹا ہے. 8 سال کا بیٹا ہے. تو اس وقت آپ نوکری کر رہی ہیں؟ اتنی مشکل ہوئی, ہمارے دیور جیٹ وغیرہ نہیں آئے, کوئی بھی نہیں آیا. ہم کراچی رہے, شوہر نے, ان کے اوپر پیسے تھے ہمارے شوہر کے, صحیح, وہ اتنا فون کیا, وہاں پہ بھی ملنے نہیں آئے وہ. اور پھر ہمارے شوہر نے منع کر دیا کہ مجھے کچھ ہو جائے تو ان کو بلانا نہیں. کسی بھی رشتے دار نے ان کو کال نہیں کری انتقال پہ. میم اس وقت آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنے سسرال میں رہتی ہیں یا اپنے میکے میں رہتی ہیں؟ نہیں, گھر ہے ہمارا. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں؟ گھر ہے ہمارا, لیکن ہمارا جاب نہیں ہے. ہمارے ساتھ بہت, ہم ایک پارٹی میں ہیں. میم بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور میرے خیال میں یہ عکاسی کرتا ہے ان تمام مسائل کی جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تمام تر قوانین ہونے کے باوجود بھی, ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں خواتین کو ان مسائل کو فیس کرے. اچھا جی, ہر ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, اچھا دور ہوتا ہے, برا دور ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کی 4 باتیں بری بھی لگتی ہوں, جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا اس کی اچھائیاں یاد آتی ہیں یا اس کے مظالم یاد آتے ہیں؟ What is that adjustment period that a woman goes through? ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کے پاس لانا چاہوں گی وجیہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اچھی بات کرو, لیکن ایک خاتون اگر ایک ٹاکسک میرج میں تھی
اور اس کا ہسبینڈ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کے اوپر ایک ڈبل مشکل ہے. یعنی ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس نے یہ باتیں کسی سے نہ کی ہوں, لیکن اب کیونکہ شوہر مرحوم ہو گیا ہے تو اگر وہ یہ باتیں کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کسی مرحوم شخص کی برائی کر رہی ہے اور لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ تم اچھائی میں یاد رکھو. آپ کا مشورہ ایسی خاتون کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ شروع سے کوئی ابیوزو ریلیشن شپ میں رہا ہے, ٹھیک ہے, شوہر کے جانے سے پہلے بھی, اور اگر آپ نے اس پہ ڈسکس کر لیا ہے تو جو ایک وینٹ آؤٹ کا پیریڈ ہوتا ہے شاید وہ خواتین کو ایک آؤٹ لیٹ دے دیتا ہے کہ وہ میں بھی جب تک ان کی شادی رہتی یا شوہر حیات رہتے تو شاید وہ ایڈجسٹ بھی کر پاتی. اب ہمارے ہاں یہ شاید کانسیپٹ نہیں ہے, یہ انسائٹ نہیں ہے, یا اویئرنیس نہیں ہے کہ خواتین کو یوزلی ویسے بھی شادی میں اتنی سیدھی نہیں جاتی, اور خاص طور پہ اپنے کسی ایسے مسئلے کا ذکر کرنا جس میں عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ آپ غیبت کر رہی ہیں, گھر کا پردہ اٹھا رہی ہیں, تو کچھ خواتین کو ڈسکریج بھی کر دیا جاتا ہے. اور ایسی شادی میں اگر ٹھیک ہے وہ اکیلی رہ جاتی ہیں شوہر کی وفات کے بعد, تو انسان کی سائیکی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز نہیں رہتی ہمارے پاس تو یوزلی ہم اس کی شاید زیادہ اچھی باتیں یاد کرتے ہیں, کیونکہ قدر کرتے ہیں. یعنی کئی اس کے ہوتے ہوئے جو آپ کو سہولتیں تھیں, جو عزت تھی, جو وقار تھا, دنیا آپ کو جس انداز میں دیکھتی تھی, آپ شاید وہ سب مس کرتے ہیں. امین, کئی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کئی ایسے کرائمز ہوتے ہیں جس کو آپ کسی کورٹ آف لا میں ایڈریس نہیں کر سکتے, نہ اس کے مدعی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے رویوں میں فرق آتا ہے, ایک بیوہ خاتون کو کئی خوشی کے موقعوں پہ سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے, جیسے رنگوں کی ابھی بات کری تھی عالیہ بھابی, اتنا شوخ رنگ پہنو گی, اب کس کے لیے سجنا سورنا, اگر وہ اپنا خیال بھی رکھ رہی ہو تو لوگ اس بات کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں, یعنی کچھ ہلکے مایوب سمجھتے ہیں. کیا کہیں گی اس پہ, یعنی ہاؤ شوڈ اے وومن بی ان ہر اون اٹیمپٹ, اور خاص طور پہ اگر وہ ایک پروفیشنل خاتون ہے, اگر وہ ایک اس کے سامنے اس کی زندگی, آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ایک ایز اے ہیومن بینگ آپ کو ایک ریسپیکٹ ریکوائرڈ ہے اور ایک لیول آف ڈگنیٹی ریکوائرڈ ہے, جسٹ بیکاز یو آر الائیو. لیگلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا نہ صرف قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے ٹو ری میری اور ٹو ہیو دا لائف آف یور چوائس آفٹر یو بین وڈوڈ, آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی یہ رائٹ دیتا ہے, اپارٹ فرام ادر لاز وچ از اسپیسیفکلی میڈ ٹو انشور کہ عورت کو اس کی مرضی کے تحت جینا, اگر وہ جینا چاہیے, اور کوئی بھی اس کو فورس نہیں کر سکتا فار اینی تھنگ, مے دیٹ بی فورس میرج, تاکہ وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھیں. وہ نارملی اگر آپ دیکھیں گی تو وہ چھوٹے بھائی سے شادی کرا دیں گے یا بڑے بھائی سے کرا دیں گے تاکہ پراپرٹی جو ہے اسٹیز ود ان دا فیملی. بٹ ان شارٹ ٹو یور آنسر ٹو یور کوشچن از کہ لیگلی ایز ویل ایز اسلامکلی آپ کو رائٹ ہے ٹو لیو. ایک انسان کے جانے سے, ایک اسپاؤس کے جانے سے دکھ تو ہوتا ہے, درد تو ہوتا ہے, however وہ کوئی آپ کی زندگی کا حق, جینے کا حق نہیں لے کے جاتا. بالکل صحیح. لیکن دو تین چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہوں گی بیرسٹر امرین. جو بیوہ خواتین دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور کیسے بنائے؟ کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے اچھے پراسپیکٹس انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, بظاہر ایک شخص بڑا پڑھا لکھا پروفیشنل نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شاید آپ کے مرحوم شوہر نے جو آپ کے لیے پراپرٹی چھوڑی ہے یا جتنی آپ فائنینشلی سیکیور ہیں, وہ اس لالچ میں آپ سے شادی کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے آئی ایم سوری ٹو سے پاپولر کلچر میں ایک امیر بیوہ والا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اس وقت ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, the law is very clear. even law سے اگین ہمارا جو شریعہ لا ہے جو اپلائی کرتا ہے عدالتوں میں اور پاکستان میں, وہ بڑا کلیئر ہے. عورت جو ہے اس کی پراپرٹی اور اس کی جو پوزیشنز ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ملی ہیں, may that be as a form of inheritance from her husband, ایکس ہسبینڈ, تو وہ اس کا حق جو ہے وہ سیکنڈ میرج کے ٹائم پہ اس کے ہسبینڈ کے اوپر بالکل ہی نہیں آتا. وہ کسی بھی طریقے سے اس کو کلیم نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. تو اپنے آپ کو فائنینشیل ابیوز سے آپ نے کیسے بچانا ہے؟ انفارچونیٹلی ہر طرح کی روش آپ کو معاشرے میں ملے گی. یہ آپ کو فائنینشلی ابیوز کرنے والے عالیہ بھابی, آپ کا میکا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا سسرال بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں, یا آپ کا دوسرا شوہر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا اور خواتین کو کیا کہیں گی؟ جذباتی نہیں ہوئیے گا, جلدی فیصلہ نہیں کیجیے گا, دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیے گا, کسی پر اعتبار نہیں کیجیے گا. اگر یہ ساری چیزیں آپ لے کر چلیں گی تو آپ کے لیے ایک بہتر چیز ہو جائے گی. جیسے عدت میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. ایک تو وہ شخص اگر وہ بہت ظالم تھا اور چلا گیا تو
تو بھی اس کے بعد جو زندگی میں سکون آ جاتا ہے وہ سکون بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر وہ بہت ہی محبت کرنے والا تھا اور وہ چلا گیا ہے تو اس کے بغیر دنیا اندھیری لگتی ہے, بہت بڑا خلا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیجیے گا. اچھا, عدت کے پیریڈ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروٹیکشن آپ کو سفوکیٹ کر دیں. ہاں, اور وہ ساری زندگی تھوڑی چلے گی وہ پروٹیکشن. دیکھیے, اگر لائف پارٹنر چلا گیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنا. اور اس میں مردوں کو کہوں گی, خدارا بھی اپنے جانے کے بعد انہیں دنیا میں نہ نکالیے, اپنی زندگی میں انہیں دنیا میں نکالا کیجیے تاکہ اٹھنا بیٹھنا چیزوں کو سنبھالنا انہیں آئے. اپنے گھروں کو اپنی بیویوں کے نام کیجیے گا. یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ بیوی مر جائے تو میاں اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں رہتا ہے, لیکن اگر میاں مر جاتا ہے اور اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے یا چھوٹی اولادیں ہیں یا اور کوئی ایشوز ہے, اس کے نام گھر نہیں کیا, جس طرح سے دربدر کر کے انہیں پھینکتے ہیں, جس طرح سے شیلٹر ہومز ان لوگوں کے وہ آباد کرتے ہیں, وہ لوگ آ کے وہ دکھ دیکھنے سے باہر ہوتا ہے. ابھی جو ابھی آپ بات کر رہی تھی وجیہ اور میرے خیال میں امرین نے بھی صرف اشارہ دیا کہ فیملی میں ہی کوئی ایلیجیبل رشتہ اگر مل جائے, دیور سے جیٹ سے شادی کر دی جاتی ہے. لیکن اگر یہ شادی اس طرح کی نہ ہو اور اس طرح کی کوئی آپشن خاندان میں موجود نہ ہو, آپ اپنی پریکٹس میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ بیوہ خاتون, اگر تو گھر اس کا اپنا ہے, شوہر کا بنایا ہوا گھر ہے, وہاں پہ وہ رہتی ہے, لیکن اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تب کیا ہوتا ہے, اور عموماً کیا دیکھا جاتا ہے, کیا ایسی خواتین اپنے میکے جانا پسند کرتی ہیں, انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں, واٹ ہیپنس ٹو دیئر لیونگ ارینجمنٹ وجیہ؟ دیکھیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ویری فیملی ٹو فیملی. کچھ سسرال جو کہ میری پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہاں پہ خواتین آتی ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اون بھی کرتے ہیں. اگر وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی, مطلب گھر میں کوئی رشتہ نہیں ہے, تو وہ پھر اس کو اپنی بیٹی کے طور پہ ہی رکھتے ہیں. ان کو سہارا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے یا مے بی اولاد ہے اس کے پاس, تو وہ اون بھی کر لیتے ہیں. اور مے بی اگر وہ شریعتاً اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے؟ مثال کے طور پہ اگر رشتہ نہیں کر رہے لیکن اس گھر میں obviously جہاں وہ رہتی ہے وہاں میل ممبرز بھی ہیں فیملی کے, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس دونوں ہی آپشنز ہیں, یا تو میکا یا سسرال, میکے والے عموماً کیا پسند کرتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں. ہاں جی, وہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ رہے گی تو سیکیور نہیں ہے. ویسے بھی کچھ رشتے اسلام نے ایسے بتائے ہیں جو کہ تھوڑے سے ہوتا ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو تو شاید باؤنڈری سیٹنگز میں مسئلہ ہو جائے گا, تو پھر الٹیمیٹلی سسرال والے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, یا کبھی کبھار میکے والے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اب میکے میں بھی دیکھا جائے تو ہر کسی کی اپنی اپنی فیملی ہے. اگر میکے میں بھی اس کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بھائی ہیں بھابیاں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی وہاں پہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اور اگر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے, عالیہ بھابی آپ نے کیا نوٹس کیا کہ ایک بیوہ اگر تو اس کے بچے ہیں اور بچے نہیں ہیں, اس کو کرائے پہ گھر مل جاتا ہے پاکستان میں آرام سے؟ عورت کو تو نہیں ملتا, عورت کے لیے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. عورت وہاں اکیلے رہ نہیں سکتی, میں تو انہیں بھی جانتی ہوں. شیلٹر میں آ کے کیوں رہی, تمہارا تو اپنا گھر بھی تھا, ماں بھی تھی. پتا چلا کہ اس گھر کو رات 2 بجے دروازہ نوک کیا جاتا تھا, بیل بجائی جاتی تھی, پتھر مارے جاتے تھے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں عورت کے ساتھ جگہ جگہ زیادتی ہو رہی ہے. وہ عورت جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کو نہیں رہنے دیتے. یہی میں نے بھی شروع میں جو کہا تھا کہ عورت کے ساتھ کچھ بھی ہے زندگی میں, خدا کے لیے اس کو جینے دیجیے, اس کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیجیے. جو محرم مرد اس کے آس پاس ہے اس کو سپورٹ کریں, اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں. جب آپ کسی پر جبر کرتے ہیں تو آگے سے اس کا جواب ضرور آئے گا. 1 صدی میں نہیں آئے گا تو اس صدی میں تو آنا شروع ہو گیا. اب پریشانی کس بات کی ہے؟ اس میں جو عورت کی طرف سے ریئیکشنز آ رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ان روایات, ان چیزوں کا بھی, نیگیٹو روایات, پازیٹیو نہیں. آپ کا پورا لائف سٹائل بدلتا ہے علیہ بھابی. جیسے اگر پہلے کسی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ گھر میں شوہر ہے, دور دراز کا کوئی رشتہ دار آیا, بے شک فیملی کے ساتھ آیا ہے, کوئی فیملی گیدرنگ آپ نے کی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اچانک سے محلے والے بھی, دیکھنے والے بھی نہ صرف آپ کو تنگ کرنے لگیں گے بلکہ آپ کے پورے حرکات اور سکنات پہ نظر رکھے ہوئے کہ گاڑی کس وقت جا رہی ہے, کس وقت خاتون واپس آ رہی ہے, کون گھر پہ آ رہا ہے. اینڈ دس از ویری ویری اسٹائفلنگ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ طارق نثار کر رہا ہوں کراچی سے. جی طارق صاحب, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, آپ ان موضوعات کو اٹھاتی ہیں جو واقعی ہمارے معاشرت کی ضرورت ہے. شکریہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین میں بہت ساری چیزیں سیٹ کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی اپنی کی بیوہ سے کی, عمر میں بڑی سے کی, تو اس سے یہ بات انہوں نے یہ قوم کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے ہدایت دی کہ آپ جو ہے نا وہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ اس کو ڈس لائک کرتا ہے.
تو اس لیے ہم ان روایتوں سے روگردانی کر گئے ہیں جو روایتیں ہماری اصلاح کے لیے. ہم نے دین میں اور ان روایتوں میں آسانی پیدا نہیں کی نا طارق صاحب, یہ ہمیں پتا تو ہے ضرور لیکن کرنا مشکل. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دین نے جو حقوق بیوہ کو عطا کیے ہیں, جو احادیث موجود ہیں, جو ٹیکسٹ موجود ہیں قرآن کے اندر, حدیث کے اندر, وہ بڑے بڑے مؤثر ہیں, ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اور ہمارا ملا بھی اور ہمارا مطلب مسٹر بھی دونوں جو ہے نا وہ اپنی. بہت شکریہ طارق صاحب. معاشرتی روایوں میں وہی بات ہے کہ اجارہ داری ہم نے دین اور شریعت کو سمجھانے کی کن کے ہاتھوں میں دی ہے, وہ خود دین کو کتنا سمجھتے ہیں, یہ سوالیہ نشان ہے. آئی تھنک کہ مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑا, لیکن واپس آ کے وجہ ایک بڑا اہم سوال کہ زندگی میں جو آپ کر رہے تھے اسی روش پہ اگر رہنا چاہیں یا ایک نئی شروعات کرنا چاہیں, دونوں صورتوں میں ایک بیوہ خاتون کو جس طرح گلٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. یعنی ہمارے معاشرے نے یہ تو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک آدمی پولیگمس ہے, یعنی اس کو ایک وقت میں ہو سکتا ہے 2-3 لوگوں سے محبت ہو جائے اور 2-3 بیویوں کو وہ مینٹین بھی کر سکتا ہے, اس کی شریعتاً اجازت بھی ہے. لیکن ایک خاتون اگر بیوگی کے بعد بے شک پیریڈ گزرا ہے, کول ڈاؤن پیریڈ ہے, پھر اس کی زندگی میں کوئی آیا ہے, کسی سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ہم کس حد تک اس بات کو قبول کرتے ہیں اور کتنا اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو جی سب کچھ بھول بھلا کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا, جتنا اس نے اس کو محبت دی, پیار دیا, وہ سب بھول کر یہ نئی شروعات کرنے لگی ہے. تو اس کی اچھا جی, ایک بیوہ خاتون اگر اپنی زندگی میں دوبارہ ازدواجی زندگی کی شروعات کرنا چاہے, دوسری شادی کرنا چاہے, تو ایک طرح سے یہ معاشرہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تم چیٹ کر رہی ہو, اپنے مرحوم شوہر کی یاد پہ چیٹ کر رہی ہو, بے وفائی کر رہی ہو. وجہ کیا کہیں گی؟ یہ بڑی یعنی فرسودہ سی بات لگتی ہے لیکن یہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے گریف کے پیریڈ کو ریزالو ہو, جب وہ سائیکل پورا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بہت ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ طریقے سے, ایڈیکیٹ طریقے سے نکل جائے گی. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے, مرد عورت کی بات کریں تو خالی بیوہ کے اوپر ہم نہیں کہہ سکتے, تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی سائیکی ویسی ہی ورک کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا فرسودہ نظام ہے کہ اگر کوئی خاتون اگر وہ اس گریف کے پیریڈ سے نکل چکی ہے, بیریومنٹ سے نکل چکی ہے, تو اس کا رائٹ ہے کہ دوبارہ زندگی میں کسی ایسی چیز کی خواہش کر سکتی ہے اور اسے کرنی بھی چاہیے. معاشرہ اس بات کا ٹھیکیدار کیوں بن جاتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو 5 سال غم منانا ہے یا 10 سال غم؟ نہیں, وہ جب منا چکی ہر اس کے اوپر ویری کرتا ہے. اور اگر وہ 1 سال کے بعد بھی کہتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, لیکن ہمارا ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ وہی لوگ جو شاید اس وقت اس کے دکھ میں اس کی پرترس کھا کے بیچاری بیوہ ہو گئی تو وہ سپورٹ یا ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں. میری ایک دوست ہیں جو شادی کے 3 سال کے بعد ان کے ہسبینڈ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اینڈ ہی پاسڈ اوے. ایک بیٹی ان کے پاس تھی اور تقریباً 5-6 سال کی جب بیٹی ہو گئی تو ناؤ شی ہیز ری میرڈ. لیکن ان کی شادی ایک نان پاکستانی سے ہوئی ہے, somebody who is part of the region only, ایک عرب کنٹری سے ان کا تعلق ہے. لیکن مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے میری فرینڈ کو اتنی اسپیس دی ہے کہ ان کے پہلے شوہر ان کی لو آف ہر لائف تھے, تو ان کی برسی پہ ان کے بارے میں بات کرنا, پوسٹ لگانا وہ معیوب نہیں سمجھتے. یعنی ہی ہیز گیون اس دی فیکٹ کہ ان کے دل میں ہمیشہ اپنے پہلے شوہر کے لیے ایک نرم گوشہ رہے گا اور اپنی بیٹی کو بھی وہ متعارف کرائے گی اپنے حقیقی والد سے. تو یہ میرے خیال میں اسپیس دینا, جس سے بھی آپ محبت کا کلیم کریں, وہ ضروری ہوتا ہے. کیا کہیں گی امرین آپ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو یہ سپیس دیتے, پہلے تو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے, پھر دوسرا شوہر کہتا ہے کہ پہلا چیپٹر فل اینڈ فائنل کلوز, اس کے بارے میں نہ کبھی ذکر ہو نہ کبھی بات ہو. بالکل صدرا, آئی تھنک کہ ایک ہیومن سائیکالوجی بھی ہے اور ایک ہیومن ایموشن بھی ایک ہے جس کو اگر آپ بات اس کے بارے میں نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اندر ہی دب کے رہ جاتا ہے, اور پھر ایٹ ون پوائنٹ اور ایٹ سم پوائنٹ وہ پھر اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے جو بڑا انکمفرٹیبل بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو جو ایموشنز ہیں ان کو اگنور کرنے کے بجائے ایکچولی ایکسپٹ کرنا چاہیے, نہ صرف اپنے بٹ دوسروں کے بھی. اور اگر آپ ایسی ریلیشن میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ ادر تھا جو فار وٹ ایور ریزنز اب نہیں ہے, اور اس کی بچی بھی ہے اور بچی نہ بھی ہو بے شک, چائلڈ ایون اف the woman is without child as well, تو اس کو اکنالج کرنا, ایموشنز کو اکنالج کرنا آئی تھنک بڑا ضروری ہے.
اور اس کو ایکسپٹ کرنا کہ وہ ایک آپ کی باڈی کا جیسے ایک حصہ ہوتا ہے ویسے ہی ایک ایموشن آپ کا از پارٹ آف یور سول. Absolutely. مجھے یہ بتائیں کہ شادیوں میں جو اب ہم ابیوز کی بات کرتے ہیں تو آر کورٹ آف لا ریکگنائزز ایموشنل ابیوز کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. اگر کسی خاتون کا دوسرا شوہر, کسی بیوہ نے جب دوبارہ شادی کی ہے, دوسرا شوہر اس کو پہلی شادی یا پہلے ہسبینڈ کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے تانے دیتا ہو, کین ہی بی ٹیکن ٹو کورٹ؟ ول دس بی آئیڈینٹیفائڈ ایز ایموشنل ابیوز؟ Absolutely. Emotional abuse کے varied forms ہوتے ہیں, even to the extent کہ آپ ان کی facial expressions یا کچھ بھی آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس سے کوئی بھی ڈسٹریس میں آ جائے. آپ کچھ ایسے بات کریں جس سے دوسرا کے لیے وہ ایک پریشانی کی بات ہو یا وہ تکلیف کا باعث بنے آ جائے, تو وہ مینٹل ابیوز ہے اور اس پہ آپ جو ہے عدالت میں جا سکتے ہیں. یو کین ایکچولی گیٹ این آرڈر کہ وہ اس چیز سے رکے یا جو بھی آپ اس سے چاہ رہے ہیں کہ عدالت. بالکل صحیح, یہ بڑا اہم تھا یہ بات یہاں پہ کرنا. ایک کالر ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, میری بات سننے کا شکریہ. بات یہ ہے کہ واقعی تو مشکلات ہو جاتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ سانیہ ہوا. موت زندگی تو میم سب کے ساتھ ہے, کل کسی نے مرنا ہے, کل کسی نے, کل میں نے, اس نے, تو یہ تو رکنے والی بات نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل ظلم زیادتی ناانصافی یا برے لوگ ہیں, ایسا ہو تو قیامت آ جائے. سر مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے یہاں ایک روایت ہے, ہمارے یہاں ایک معاشرتی رویہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون یا ایک ایسی خاتون جو ازدواجی زندگی میں ہو وہ تیار ہوتی یا بنتی سورتی صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے. اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے اور وہی شائستگی, وہی بناؤ سنگھار اس کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے, تو کیا اس بات کو معیوب سمجھتا ہے ہمارا معاشرہ؟ جی اچھا, آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہوگی. علی بھابھی, اسی پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ایک اپنا ایک انداز تھا, بہت شوق نہیں لیکن ٹھیک ہے, اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا, ایک گریسفل پرسنالٹی رکھنا, ایک عورت کی اپنی ایک خواہش تھی. اس کو ہم معیوب کیوں سمجھتے ہیں اگر اس کا میرٹل سٹیٹس بدل جائے؟ معیوب نہیں سمجھیں, تب بھی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, حسین عورت بیوہ ہو جائے یا پیسہ ہو تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اچھا اب تو اس کے پاس اویلیبل ہونے اویلیبل ہے. بات یہ ہے کہ عدت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ عدت منائیے اور یہ سب کام نہیں کیجیے, لیکن عدت کے بعد معیوب نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی عورت چاہے بیوہ ہو یا طلاق ہو دوسری شادی کی طرف جائے تو پلیز یہ ضرور دیکھ لے کہ اگر اس کے پاس بیٹیاں ہیں یا جوان بیٹیاں ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر شادی کرے. آئی مین دوز کنسرنز آر آلریڈی دیئر. وہی محرم کی بات, اپنے بچوں کی سیفٹی کی بات, بہت زیادتی ہو جاتی ہے. آخری ایک منٹ ہے, کوئک آپ سے ایک سوال کرنا ہے. عورت کا بیوہ ہو جانا اسی کی نحوست کی نشانی سمجھا جاتا ہے, اور اگین وہی ہندو کلچر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جی مانگلک تھی, شوہر کے لیے اس کے قدم بھاری تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایسے تانے جب آپ بیوہ کو دیتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ آلریڈی ایک شخص ایک لاس سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, لاس ہے, گریف ہے, اس کو آپ اوپر سے یہ بھی کہہ دیں کہ ٹیبو کر دیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ ویسے ہی جو میں کہہ رہی ہوں کہ فوتگی کے بعد ویسے بھی اچھی چیزیں یاد آتی ہیں تو انسان کہتا ہے کسی طرح سے بچا لیتے, روک لیتے. پلیز ان چیزوں سے گریز کیجیے کہ جو ججمنٹ ہے کہ شوہر کو کھا گئی یا فلانا کر دیا, یہ یہی منحوس ہے. میں نے سر شروع میں کہا کہ اس سے ڈپریشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ویسے بھی آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی بطور انسان آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اگر آپ ایسی باتیں کرتے. بہت شکریہ جی. عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود تھی, بیرسٹر امبرین اینڈ ڈاکٹر وجیہہ. آل آف دیم ہیڈ اے بریلینٹ ایڈیشن اینڈ ویلیو ایڈ ٹو دا شو, جہاں ہم بات کر رہے تھے آج عالمی بیواؤں کا دن ہے, اور یہ میرے خیال میں بہت ساری کنسرن اینڈ سیلف ریفلیکشن کا پوائنٹ ہے ہمارے لیے بطور ایک معاشرہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.